बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी दिफा का हक महफूज रखता है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास आज भी अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गया। दूसरी जानिब स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद उन्होंने सिंध असम्बली के इजलास की सदारत की। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि आर्मी चीफ ने भी LOC का दौरा किया है। क्या समझते हैं, मामला किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? तलखी तो नहीं कम हो रही पाकिस्तान और भारत की, और इस दौरान दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम हो रही हैं, और वो ये कि सियासी क़यादत को मुल्क देख रही है। जी, मैं बार बार इस प्रोग्राम में पार्लियामेंट का इररेलेवेंट होना कह चुका हूं, और वो हर गुजरते दिन के साथ आपको पार्लियामेंट इररेलेवेंट से इररेलेवेंट, और बल्कि मैं यहां तक कह गया कि ये बोझ बन चुका है, और वही हुआ। मतलब देखें, बोझ से मुराद ये नहीं कि कोई जमहूरियत के बारे में, ये मौजूदा साख्त जो है पार्लियामेंट की, ये कुछ नहीं कर सकती, कि कोई कानून साजी नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकती। और रियासत के मामलात जो हैं वो एक खास जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर यानी मैं इस तरह से कहूं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत मुश्किलों के साथ अपने आप को बचाते 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 बचाते, चारों तरफ से बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मन, और रियासत खास जगह पे पहुंची है, और वहां पर अब हंसी मजाक का वक्त नहीं है। ये हंसी मजाक उछल कूद जो आज कौमी असेंबली में भी हुई है और सिंध असेंबली में भी हो रही है, और ये आने वाले दिनों में ये अपने देखो, या तो बहुत सारे हमारे कायदीन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि निजाम जा रहा है, ठीक है, कोई निजाम ऊपर नीचे हो रहा है शायद, तो वो खुद चाहते हैं कि फिर वो खुद ही करें, ऐसे ही, ठीक है। और क्योंकि मैं आज हमारे साबिक वजीर आजम है मुल्क के, शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने गैस के बिल, यानी एक अहम दिन था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कल इजलास हुआ बाकी साहब, तो वो थोड़ा सा उसको बाद में करके फिर पहले एक करारदाद मंजूर हो जाती, कोई डिस्कशन हो जाता, जो खतरात हैं इस वक्त रियासत को, उसके ऊपर बात, लेकिन उन्होंने तकरीर शुरू की कि गैस का बिल, ठीक है, और गैस का बिल पे तकरीर शुरू हुई। गैस के बिल पे तकरीर शुरू करने के बाद ऑपोजिशन ने जो है वो कासिम सूरी साहब से तारत कर रहे थे, कैसे तो थे नहीं, आज बिल फाड़ दिए सारे अपोजिशन जमातों ने, फिर इधर से हुकूमत के जवाब आया, फिर उधर, फिर घेर लिया, जो भी हुआ बहरहाल वो एक अजब तमाशा नजर आया कि रियासत को खतरात कितने लाहक हैं इस वक्त, और मुसलसल लाहक हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये आप एक हालत, ये नहीं कि जंग शुरू होगी, जंग शुरू होनी है, जंग शुरू कैसे होगी, क्या होगी, आप मुसलसल हालत जंग में हैं, मुसलसल, और कई साल से हालत जंग में। DGISPR मेजर आसिफ गफूर साहब ने जो आज गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में एक तो उन्होंने बात की ना, उन्होंने कहा कि हमारी फौज तैयार है, और साथ ही उनकी तकरीर या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई जुमले जो हैं वो मैं चाहता हूं कि उन जुमलों पे जरा ध्यान दें। एक तो उन्होंने बात की कि अमन की बात, ठीक है, दूसरी बात उन्होंने वजीर आजम साहब इमरान खान साहब की, जो ये भी उन्होंने बताया कि ताखीर से क्यों जवाब आया, इसलिए आया कि हम तहकीक कर रहे थे अपने तौर पे। अमन की बात उन्होंने की, उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में तारीख भी बता दी, ठीक है, कि 1965 में क्या हुआ, 71 के अंदर क्या हुआ, फिर उसके बाद अमन रहा बहुत अरसे तक, फिर उसके बाद सियाचिन का वाकया पेश आता है, फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट पे जब एक वाकया पेश आता है, उसके बाद फौजें आमने सामने आ जाती हैं, फिर और आगे मुज़ाकरात की बात होती है, वो पूरी उन्होंने तारीख बताई। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि उन्होंने साथ नौजवानों का भी जिक्र किया, 64% नौजवान हैं, साथ उन्होंने हाइब्रिड वॉर का भी जिक्र किया, साथ उन्होंने जो है वो साइबर वॉर का, ये वो बातें उन्होंने, फिर नेशनल एक्शन प्लान का भी उन्होंने जिक्र किया। ये वो सारी बातें हैं। देखिए, फौज तो खड़ी हो गई जाके अपनी जगह, फौज तो तैयार है, फौज तो
LOC کا دورہ بھی آرمی چیف ابھی کر رہے ہیں, غالباً کیا انہوں نے کور کمانڈر پنڈی کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ جو باقی سارے معاملات ہیں, یعنی ہائیبریڈ وار کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, ہائیبریڈ وار فوج کا تعلق نہیں ہے ہائیبریڈ وار سے. ہائیبریڈ وار کا تعلق آپ کے سویلینز کے ساتھ ہے. وہ جو بات انہوں نے کی کہ پوری قوم کھڑی ہوگی ساتھ, اور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ, پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی اگر اشارہ ہوا کسی بھی قسم کا. تو وہاں سے بات یہ ہے ساری کہ یہ تو سویلین ڈومین ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ تو سویلینز کا کام ہے. پھر سویلینز جو ہیں وہ ٹینک تو نہیں چلا رہے ہوں گے, سویلینز جو ہیں وہ بندوقیں نکال کے اور گولہ باری جہاز تو نہیں چلا. جو فوج کا کام ہے وہ فوج کری. باقی جو ہماری قیادت ہے, سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کل ایک بات کی, اور آج تمام تر باتیں چھوڑ کے سندھ اسمبلی میں اپنی ذات سے کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. جی, سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں آج قرارداد اور بحث ہی صرف, دیکھیں اس بات پہ, یہ بات سعد رفیق صاحب نہیں آئے, چلیں ایک دن پروڈکشن آرڈر نہیں آیا, دوبارہ آ جائیں گے, پھر آ جائیں گے خیر, لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ اسمبلی ہی نہ چلنے دیں, سراج درانی صاحب جو ہیں, آغا سراج درانی, وہ آغا سراج درانی نیب کے پاس ہیں, آ جائیں گے, پھر آ جائیں. لیکن ایک جو پیغام جاتا ہے وہ پیغام, یعنی آر قرارداد کے منظور ہوئی سندھ اسمبلی میں کہ آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری کی مذمت ہوئی ہے غالباً, اور وہ پھر گرفتار ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ پیغام کیا جا رہا ہے. دیکھیں, اور پھر نیشنل ایکشن پلان کا کیا ذکر ہو رہا ہے, جو DGISPR میجر ناصر غفور صاحب کی پریس کانفرنس. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے ریاست, ٹھیک ہے, ریاست جو ہے کیا وہ محتاج ہے کہ اس کی قومی اسمبلی اس وقت ان حالات میں بیٹھ کے, آج بالکل یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیسا, یہ کام قومی اسمبلی کا تھا کہ وہ کرتی, جو نہیں کر رہی, بدقسمتی سے نہیں کر رہی. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ سیاستدان اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنی ذات میں ہی لے کے, وہ خود ہی جو ہے وہ روتے دھوتے چیختے چلاتے ادھر شور کرتے کرتے پتہ چلا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زبردست ہو گئے, جو کہ جس راہ پہ چل پڑے ہیں, وہ جس راہ کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی اب ان کو اندازہ, خود کچھ حملہ اپنے نظام پہ کرنے جا رہے ہیں. وہ بات یہ ہے ساری کہ 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو DGISPR نے وہ بات کی کہ جی تاریخ کی بات کر دی انہوں نے پوری, پھر انہوں نے بات کر دی کہ امن کی بات ہو رہی ہے. اچھا, پھر انہوں نے یہ ہائیبریڈ وار اور سائبر وار اور یہ ساری, اور یہ نوجوانوں کو, یہ کام کس کا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ سائبر وار کیا ہے یا ہائیبریڈ وار, اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ کسی دن ISPR اس کو واضح طور پہ بتائیں گے, DGISPR کہ ان کے کیا ذہن میں ہائیبریڈ وار. جتنا میں سمجھتا ہوں ہائیبریڈ وار کو, یا ففتھ جنریشن جو بھی کہہ لیں, رشیا کا ماڈل حالیہ سالوں میں ہے, جارجیا پہ ہوا, یوکرین پہ ہوا, کیا پتہ, لیکن یہ ہمیشہ سے ہے, یہ ہمیشہ سے جو ہے نا, جب سے جنگیں شروع ہوئی ہیں تب سے جنگوں کا ایک حصہ ہمیشہ وہ رہا ہے جس کو اب ہائیبریڈ وار, کیونکہ ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے, دنیا آگے چلی گئی, اور اس میں غیر روایتی جنگ ہے, وہ غیر, اور اس میں آپ مسلسل ہیں. اس میں کیا استعمال ہوتا ہے جناب, آپ کی معیشت, اس میں استعمال ہوتے ہیں آپ کی لسانیت, آپ کی صوبائیت, آپ کی معاشی دہشت گردی, آپ کا میڈیا. اچھا, میڈیا پروپیگنڈا بیسیکلی ہوتا ہے ایک خبر, ایک جس کو پھر آپ اپنے اینگل سے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, پروپیگنڈا, مایوسی پھیلانا, یہ کرنا, وہ کرنا سارا. اور اس سے تو آپ بطور ریاست ہمارے قائدین کو سوچنا ہے کہ ریاست کی بات کرنی ہے جو ہمارے ساتھ. اور کل کابینہ کا اجلاس ہوا عمران خان صاحب کے زیر صدارت, اس کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ ہی نہیں دی گئی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسی شخصیات جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اب وہ وزیر اعظم کی غالباً بات بھی نہیں سن رہے, یا وہ مطلب وہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید خلیج نظر آئے گی. عمران وزیر پارٹی کے اندر نظر آئے گی. ابھی تو نعیم الحق صاحب اور فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے, لیکن یہ اور خلیج بڑھے گی, کیونکہ اس کے جو اور بڑی ہیوی ویٹ شخصیات بھی ہیں جو سامنے نہیں آ رہی. اور وزیر اعظم صاحب نے غالباً کل جو اجلاس تھا اس میں یہ کہا تھا کہ ان معاملات کو ختم کریں, لیکن اس کے باوجود آج وہ ایک معاملہ پھر بڑا, اور وہ PTV کا غالباً کوئی
تحقیقات وغیرہ کی بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یعنی وہ الگ معاملہ ہے کہ وہ ہوتا ہے اندر کے معاملات آپ باہر لے کر آتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے حکومت پہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو سارا کا سارا حکومت اس وقت مختلف محاذوں پر عمران خان کی ذات کا ذکر کرو، عمران خان اس وقت جو سعودی ولیعہد کا دورہ ہوا، اس کے بعد طیب اردگان نے ایئر فرانس پروازیں شروع کر رہا ہے پاکستان سے، مہاتیر محمد نے آنا ہے، باقی معاملات ہیں سارے، تو اب باقی جو حکومت کے بہت سے وزراء تو موجود تھے، وہ جواب بھی دے رہے تھے، لیکن بہت سے جو ہیں وہ بدقسمتی سے اس وقت خانہ جنگی میں الجھ گئی ہیں، بہت سی اہم شخصیات۔ اچھا لیکن اب معاملہ ہے ریاست کا، ریاست آگے چل رہی ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب سیاستدانوں کو چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ساری کامیابیاں ان کی بک بک جھک جھک جس میں وہ الجھا رہے ہیں اس کے باوجود ریاست کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اگر ریاست کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو بل ایک سوال پوچھیں گے لوگ کہ بھئی یہ ایرریلیونٹ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے صرف شور شرابہ؟ تو اسے اچھا اب جناب اس میں آپ کی معاشی دہشت گردی، ٹھیک ہے، نیشنل ایکشن پلان میں یہ ساری باتیں ہیں نا، آپ کی مذہب کے نام پر انتہا پسندی، یہ سوال ہوتا ہے، یہ باقاعدہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی ہیں یہ باقاعدہ مذہب کے نام کو تفرقہ بازی میں، انتہا پسندی میں، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ یہ اب ہم نئے دور میں شروع ہو گئے ہیں، ایک نیا یعنی نیا پاکستان توڑنے کا نیا دور شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہم ماضی سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت الدعوہ کے اوپر کل پابندی لگی، آج جیش محمد کے جو ان کی جو مسجد اور مدرسہ اور باقی جو جن کے بارے میں جو قدم ہے، لیکن ان کی کاروائیاں اگر وہ ظاہر تھیں وہاں پہ جاری تھیں تو دنیا سوال کر رہی تھی، اس کو بھی حکومت پنجاب نے آج جو ہے وہ اس کو اپنے بین کر دیا اور اس کو اپنے اس میں لے لیا، یعنی اپنے قبضے میں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو اپنا کنٹرول کر لیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ، اور ساتھ ہی بات جو ہے وہ ایک انہوں نے بھارت کو بہت ہی نرم مزاج، ایک تو انہوں نے کہا کہ میڈیا وہاں کا، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بھارت کا، مجھے نہیں پتا بھارت کا میڈیا جہاں پر لے گیا ہے چیزوں کو، اب ذرا ٹھنڈا پانی وانی پی کر آرام سکون چین سے بیٹھے، کیونکہ اب وہ جا کے مودی صاحب پھنس گئے ہیں، جو میں نے بات دیکھیں، یا تو مودی صاحب مجھے نہیں پتا کہ ان کی اندرونی سیاست کیا ہے، جس جگہ تک وہ لے جاتے ہیں نا معاملات کو، ہر کچھ عرصے کے بعد وہاں جا کے وہ دھبڑ دوز ہو کے واپس آتے ہیں، پھر کچھ سر پیر سمجھ نہیں آتا اب کیا کرنا ہے، پھر آگے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ اب الیکشن سے پہلے یا تو وہ جلد الیکشن کال کر دیں کہ میں جلدی الیکشن پبلک کو لے جاؤں، یا یہ ہے کہ وہ جدول کو فائر کریں، اس کو نکالیں عہدے سے کہ یا تو کیا کرتا رہتے ہیں، اتنا ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا جو بلوچستان میں فلاں ہوگا تو یہ کریں گے تو پاکستان کو یہ ہو کریں گے، کیا 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 بھاڑ جھونکی، بہت سارے اپنے سفارتکاروں کو فارغ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عجیب جگہ پر قوم میں ہیجان بپا کر کے بھارت میں، اور آخر میں جا کے کچھ بھی، یعنی آخر میں جا کے کیا، آخر میں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کی فوج تو اللہ، اور ایک اور بات انہوں نے کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سرپرائز اچانک، دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا یہ آپ کی ہائیبریڈ وار، اس میں اچانک والا کام بڑا ہوتا ہے، اچانک ایک واقعہ، اس کے ساتھ دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ، یعنی فوج کھڑی کر دی آ کے، جو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ 2002 میں فوجیں کھڑی ہو گئی تھی، میں تو کور کی ہوئی ایک دن ایک لمحہ اس کا یاد ہے، فوجیں کھڑی ہو گئی آ کے سرحد پہ، اور اس دوران وہاں سے جو تھے بہت سے انتہا پسند، کیونکہ امریکہ نے اٹیک کیا تھا افغانستان میں، وہ داخل ہو گئے تھے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی بہت سارے کام، یعنی فوجی موومنٹ بھی آپ شروع کر دیں، ساتھ ہی آپ جو ہے ملک کے اندر ادھر ادھر افراتفری پھیلائیں، جو کہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے جو آپ کے مخالف قوتیں ہیں کہ عوام کے سامنے نکاح بہت پہلے اٹھ چکے ہیں، جی ان کو پتا ہے کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، تو فراڈیوں کا کام چل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کے اندر تو بہت سارے فراڈی بیٹھ گئے تھے آ کے ہر جگہ پہ، معیشت میں، مختلف اداروں میں، ٹھیک ہے، مختلف آپ کے ذرائع ابلاغ کے مختلف لوگ تو بیٹھ گئے تھے نا، اب وہ کلمہ ولمہ پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر، یہ وہ سارا وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نے وہ ہائیبریڈ وار میں بھی بھارت کو دبردوز کر دیا۔ ریاست نے کیا جو اچھا ریاست نے کیا، اس میں آپ قائدین کو سائڈ پہ رکھیے کہ ان کا کتنا کام ہے، اس پارلیمنٹ کا کتنا کام ہے، اس پچھلی کا کتنا کام ہے، وہ تو
یعنی سیریل میڈیا کی کہانی وہاں پہ سنائی جا رہی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا, اس کا انٹرویو بیان ہو رہا ہے وہاں پہ پروہیبیشن کیس میں. اچھا, سفارتی محاذ پہ ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے سفارتی محاذ پہ, اب دیکھیں اب یہاں پر مزید, اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اب مودی صاحب کیا کریں گے یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی. اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ٹھنڈا, کچھ ایک حصہ جو ہے وہ ٹھنڈا بھی کر رہا ہے مودی کو کہ ٹھنڈے ہو جائیں, حوصلہ کریں. مودی اتنا آگے جا چکے ہیں کہ وہ, میرا خیال ہے کہ وہ, مجھے نہیں پتا کہ اب کیا کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب نے اس پلوامہ اٹیک کے بعد کھانا ابھی تک نہیں کھایا. اچھا, تو یہ کوریا کیا گئے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ رپورٹس آ رہی ہیں آج کل میڈیا میں. نہیں, تو اس کے بعد کہ سعودی ولی عہد اکیلے کھاتے رہے کھانا, یہ تو عجیب سی بات ہے, وہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. اور یہ کیا بھوک ہڑتال کر دی ہے, کیا کب تک رکھیں گے؟ یہ تو عجیب سی نہیں, یہ میرے خیال سے انڈین میڈیا بالکل جو ہے نا وہ خود ایک ان کا ایک حصہ ہڑتال پہ چلا جائے تو بہتر ہے بھوک ہڑتال پہ. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس میں دھچکا کیا کیا لگا ہے. دیکھیں نا مودی صاحب کو, پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیا کے سامنے وہ مظلوم جو ایک وہاں واقعہ ہوا جس کا ہمیں ایک پاکستانی کے طور پہ افسوس ہے اور دکھ ہے, اور اس لیے کیونکہ کشمیر کا معاملہ حل نہیں کر سکے اور زیادہ ظلم کیا اپنے چند سالوں میں اور زیادہ انتہا پسندی کی طرف آپ چلے گئے, اس کے نتیجے میں وہاں پہ ریئیکشن ہوا. اور اسی لیے ڈی جی آئی ایس پی آج کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ کشمیر کے اندر اب ایک ایسی لہر ہے جو آپ روک نہیں سکتے. آپ کیسے اس کو کیسے روکیں گے ان بچوں کو جو خالی ہاتھ پتھر مار رہے ہیں کھڑے ہو کے اور آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں آگے سے جا رہے. اور پھر سپریم کورٹ آج کہہ رہی ہے ان کی 11 ریاستوں کے اندر منع کریں کہ یہ نوجوانوں کے اوپر حملے نہ کیے جائیں, ان کو کالونیوں سے نہ نکالے جائیں ان کے تحفظ سے. تو بات ساری یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں دھچکا کیا کیا لگا ہے ان کو ریاست کی طرف سے. ریاست ایک پہلی بات کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ملیا لودھی صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں سفارتکاری ہوئی ہے کہ وہاں سے مذمت ہوئی ہے لیکن پاکستان کا ذکر نہیں ہوا اور پاکستان کے اوپر وہ بات ہو گئی. دوسرا ایف اے ٹی ایف جو ہے اس میں پاکستان پہلے بھی گرے لسٹ میں تھا, اب بھی گرے لسٹ میں, اور کیونکہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں نا, یہ چور چکار پکڑے جائیں گے بہت سارے, یہ منی لانڈرنگ اور یہ سارا جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ سارا پکڑا جائے گا, تو اس کے نتیجے میں, اور یہ اکتوبر میں جا کے کہیں اس کا فیصلہ آئے گا, مئی یا جون کے اندر کوئی اجلاس ہوگا اگلا. تو ان کی کوشش تھی کہ بلیک میں ڈال دیں, بلیک لسٹ میں آپ ڈال دیں, وہ بھرپور طریقے سے ناکامی ہوئی. کلبھوشن یادیو کا فیصلہ جو ہے وہ کب آتا ہے کب نہیں آتا, اب وہ تو فوری الیکشن تو اس سے پہلے ہو جائے گا نا, الیکشن تو اس سے پہلے ہو جائے گا. ایف اے ٹی ایف کا کیا ہوتا ہے, کلبھوشن کا فیصلہ کیا آتا ہے, وہ کیا, پھر اس کے بعد پاکستان کا پانی بند کر دیں گے. پاکستان کا پانی کیسے بند کریں گے یہ دیکھیں, یہ 1960 کے اندر, میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں, 6 دریا, 3 جو مغربی دریا تھے وہ پاکستان کی طرف, 3 جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف, یہ اس طرح معاہدہ طے ہوا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بہت سارا پانی جو پاکستان کو چلا جاتا تھا ہم اس کو, یہ اعلان وہ 2 سال پہلے بھی کر چکے ہیں, اور 2 سال پہلے والا اعلان پھر دوبارہ کر دیا کہ ہم بند کریں. تو 2 سال پہلے, یہ 2 سال پہلے جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے مذاکرات بند کر دیے تھے, جو کہ سنتاس معاہدے کے نتیجے میں سال میں 2 دفعہ ملنا چاہیے پانی کے مسئلے پہ. اچھا, تو وہ پہلے ہی, وہ تو پہلے اس کو دوبارہ کر دیا. اچھا, وہ اگر 3 اپنے منصوبے بناتے ہیں, یہ جو پانی کے منصوبے انہوں نے اناؤنس کیے تھے, ان کے اندر اپنی پرابلم ہے, ان کے صوبوں کے اندر, ان کے اپنا جو ہریانہ, پنجاب کے مختلف علاقے, مقبوضہ کشمیر, ان کے آپس کے اندر ڈسپیوٹ ہے. تو نئی بات کوئی ہے نہیں. اچھا, اب نئی بات وہ کیا کر سکتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ واقعی وہ محدود جنگ شروع کریں. اچھا, محدود جنگ شروع کریں گے تو اس کا بھی جواب دے دیا ڈی جی ایس پی آر نے کہ محدود جنگ تو پھر آپ پہلی اسٹارٹ آپ کرتے ہیں, وہ ختم کیسے ہوتی ہے, اور ہم فل اسپیکٹرم یعنی بھرپور جواب کے لیے تیار ہیں. اچھا, بھرپور جواب کا مطلب جو ہے وہ آپ نیوکلیئر آپشن تک جا سکتے ہیں نا, بھرپور جواب, کیونکہ محدود جنگ اب سرجیکل اسٹرائک یعنی مرکے پہ کریں گے, ادھر کریں گے, تو کہاں کریں گے, وہ تو گورنمنٹ نے لے لیے, ان پہ کنٹرول کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے, اب اگر آپ ایل او سی پہ جنگ چھڑتے ہیں ان حالات میں, ٹھیک ہے, وہ سفارتکاری, وہ باہر کی دنیا کا دباؤ آ نہیں سکا پاکستان پہ, اور پاکستان بطور ریاست کام کر رہا ہے, خرابیاں, برائیاں, اپنی کمزوریوں پہ. جب ڈی جے ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, ہم نے بہت کچھ یہ لگتا ہے کہ پیچھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے وہ غلطیاں کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, وہ غلطیاں کر رہے ہیں, اور غلطیاں کر کے ہم جہاں نکل کے جا رہے ہیں کہ انتہا پسندی ختم ہو, ملک کے اندر نوجوان آگے بڑھیں, وہ ملک کو بالکل بھارت کو ایک انتہا پسند اور ایک دہشت گرد قسم کے لوگ ڈرے. بھارت
اب اگر پاکستان سے جنگ چھڑتی ہے تو فل اسپیکٹرم، یعنی فل اسپیکٹرم خدا نہ خواستہ اگر اس خطے میں جنگ چھڑ گئی، اس کے نتیجے میں پوری دنیا، پاکستان انڈیا نہیں، اس کی جو وار گیمنگز ہیں نا، پوری دنیا کی آبادی جتنی ہے اس خطے کو، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس خطے میں کیا ہوگا اور آس پاس کے ممالک میں کیا ہوگا. اس کی جو وار گیمنگ ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ پوری دنیا کی جتنی آبادی ہے پوری دنیا میں، ان کے پاس جو خوراک ہے وہ 1 یا 1.5 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اور مزید خوراک اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں پر چاول گندم پوری دنیا میں نہیں ہو سکے گا اگر نیوکلیر وار ہو گئی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کتنے ارب لوگ فوری طور پہ جاتے ہیں اور 50 میل تک جو ہے وہ آسمان میں وہ جو کلاؤڈ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے نیوکلیر کلاؤڈ وہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ کے، سوچ سمجھ کے وہاں پر پاکستان کی جو فوج ہے یا وزیر اعظم ہے، ان کی طرف سے آپ بیانات دیکھیں. وہ کہتے تھے دہشت گردی کو مذاکرات میں شامل نہیں کرتے. اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کو بھی شامل کر لیں. بھئی اب ڈائیلاگ جو ہو وہ دہشت گردی کو بھی شامل کریں. دیکھیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو بھی شامل کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. اچھا اب کیا کریں گے؟ پھر وہی بات، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کریں گے تو اس کو اون نہیں کر سکتے پوری دنیا میں. اچھا یہ پانی والی پابندیاں اگر لگاتے ہیں تو پھر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں بھارت کو بننا چاہیے، ہم ذمہ دار ملک ہیں، فلانا ملک ہے. آپ ورلڈ بینک نے معاہدہ کروایا تھا، وہ آپ توڑ نہیں سکتے. وہ پھنس گئے اس کے نتیجے میں دہشت گردی. اچھا اب دہشت گردی اگر ہوتی ہے تو وہ اس کو اون نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مودی صاحب جہاں تک یا تو بالکل ہی ادھر ادھر وہ اپنے کانگریس اور اس کے الیکشن میں چلے جائیں، لیکن الیکشن ہاریں گے پھر اس کے بعد. میں نے کہا یا تو یہاں تک لے کر ہی نہ جاتے معاملات کو، اور جہاں تک لے گئے ہیں دہشت گردی کا آپشن ابھی ہے، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. لیکن اور بڑی دہشت گردی خدا نہ خواستہ ان حالات میں اگر ہو گئی. میری ابھی کسی سے ایک مغربی ملک میں بات ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اس خطے کو، نیوکلیر اسٹیٹس ہیں 2. اور میں صرف ایک بات کر دوں تو انہوں نے میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہا یہ ٹینشن بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. تو باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر دہشت گردی کوئی پاکستان کی اس طرف جواب میں آیا تو اس کے نتیجے میں کوئی 38 یا 40 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. اور ہاں مطلب پھر مختلف قوتیں پھر خود چل پڑتی ہیں نا، وہ اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، آٹو ہو جاتے ہیں لوگ سارے. اور اس کے نتیجے میں پھر اکانومی اور سلیکون ویلی بھارت میں اور دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ نہ کرے کوئی ایسے واقعات ہو، وہ پلیئر چل پڑتے ہیں سارے. تو اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ عبدالغنی کیا نام ہے، عبدالغنی برادر جو ہیں وہ نہیں جا رہے غالباً قطر مذاکرات کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب اسی پہ بات کریں گے، ایک بریک لے. زلمے خلیجہ ترکی میں تھے. یہ جمہوریت جو ہے نا مسئلہ، کیونکہ زرداری صاحب کو ابھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کی طرف گرفتاری بڑھ رہی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اچھا ذہین سیاستدان ہے زرداری صاحب، اب وہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ان کے قریبی دوست کو اٹھا لیا. آج اجلاس ہوا، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ منترا بھی نہیں چلا کہ وہ سم کارڈ اور یہ سارا وہ سارا. اب ذرا وقفہ لیں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک بریک. صحیح، ٹھیک ہے جی ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے. بالکل بالکل جاری ہے، اور یہ وہ جنگ نہیں ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کی، ہائبرڈ وار یا سائبر وار یا جو بھی. یہ وہ غیر روایتی جنگ ہے جو کہ 4-5 سالوں سے پاکستان جس کو لڑا ہے، یا اس سے پہلے سے یا اس سے بھی پہلے سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 پچھلے آرمی چیف، یعنی انہوں نے جو ہے وہ کیانی صاحب اور اس کے بعد پھر جنرل راحیل شریف اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیات ہیں، وہ اور سپاہی تک جنہوں نے خود حصہ لیا ہے، جو خود لڑے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی پراپر دہشت گرد آ رہے ہیں، وہ دہشت گرد بھی جو آپ کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں، جو اندر ہی مدارس کے اندر ہی گھسے ہوئے تھے، سر کاٹ رہے تھے. میں نے آپ سے کہا نا یہ ہائبرڈ وار یا سائبر وار، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کچھ بھٹکے ہوئے ہیں، کچھ بھٹکائے گئے ہیں. یہ دونوں کچھ بھٹکائے گئے ہیں طریقے سے. یہ آپ کی ٹی ٹی پی شی ٹی پی، یہ جو وہاں سرحد پار سے آ رہے ہیں جناب، جا رہے ہیں واپس، کال اینڈ ٹریس ہو رہی ہیں افغانستان سے، یہ سارا کیا، جو میں نے کل کہا تھا، میں نے بات کل بھی کی تھی کہ انڈیا کو کیا ہے، کیا دلچسپی ہے، آخر بتائے افغانستان میں کیا دلچسپی ہے، نائجیریا میں کیوں نہیں ہے.
کچھ کوئی مقصد ہے تو سرزمین چاہیے نا. کیوں وہاں پر کیوں ہسپتال اور کالج آف لانا اور ڈھماکنا اور یہ اور کونسل خانے بیچ میں, اور کیا اتنی ہمدردی جاگ گئی تو جا کے گوٹا والا میں کھول لینا, کالج وہاں بنائے, سڑکیں چابہار میں کیوں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ کسی ادھر یوگنڈا کے پاس کیوں نہیں کرنی جا کے انویسٹمنٹ, کیا مسئلہ. دیکھیں تو بات یہ ساری کہ یہ اچھا ایران, وہ بھی انہوں نے کلیئر کیا آج کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کو آپ انڈیا کے ساتھ نہ جوڑیں, ایران تو ہمارا برادر ملک ہے. اور دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آج انہوں نے کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, انہوں نے کہا ایران کے ساتھ آپ بالکل نہ جوڑیں, ٹھیک ہے. اور اگلے ہفتے غالباً ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ بھی رہے ہیں, تو وہ بات بھی پاکستان ان سے کرے گا بطور ریاست. ایشو یہ ہے سارا کہ جو یہ پانی کی جو بات, مجھے پانی پہ افسوس ہوا, پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے. یہ بھارت جو ہے وہ پانی سے آگ لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کا وہ بیکار ہے. پہلے بھی کر چکا ہے. مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک عجیب سی بات ہے, اور یہ بات جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے. اچھا اب جناب آ گیا میڈیا. جی میڈیا کے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سی شخصیات میڈیا میں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ اس کو ٹھنڈا رکھنے چاہ رہے, اس کو معاملات کو یہاں لے جانا نہیں چاہتے وہ. لیکن وہ چونکہ ایک ایسا جنون طاری کر دیا مودی صاحب نے پچھلے چند سالوں میں کہ گالیاں دو, یہ کرو, چیخ پکار کرو, ورنہ غدار ہو. یعنی کانگریس, اب بات یہ ہے کہ اب محبوبہ مفتی بھی غدار ہو گئی, سب غدار ہو. اچھا, اور جو کرکٹ میچ کھیلے گا وہ بھی غدار ہے, جو فلم دیکھے گا وہ بھی غدار ہے, جو یہ کرے گا جو وہ سب اس میں آ گئے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس ہٹتے ہیں وہ. تو جو واپس ہٹتے, تو میری گزارش وہاں پہ صرف میڈیا سے ان کی یہ ہوگی کہ وہ ذرا کسی طرح سے ایک پانی کی بالٹی لے جا کے مودی صاحب کے اوپر ڈال دیں, ٹھنڈے پانی کی, ٹھیک ہے. اچھا مودی صاحب 2 منٹ کے اندر وہ واپس آ جاتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوئی نہیں, وہ ادھر ادھر وہ عادی ہو چکے ہیں نا, پچھلے چند سالوں میں عادی ہو چکے ہیں. اور یہ لیکن الیکشن سے پہلے مودی صاحب, اچھا اب ان کے آرمی چیف بھی باتیں کر چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں. اس مرحلے پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اچھا یہ آپریشن زبردوز کیا تھا کتنے سالوں سے, جو آپریشن زبردوز چل رہا ہے یہ کیا تھا؟ یہ آپ سائبر وار ہی لڑ رہے تھے نا, یہ ہائبریڈ وار ہی لڑ رہے تھے نا, معاشی دہشت گردوں کو پکڑ رہے تھے, وہ لوگ جو لوٹی دولت باہر لے جا کے لابنگ فرمز ہائر کر کے پاکستان کے خلاف آرٹیکل, پاکستان یہ ہے, پاکستان میں کوشش کیا تھی آپ تنہا کر دیں پاکستان کو. چند سالوں سے یہ کوشش تھی نا, تو پاکستان کو تنہا کر دیں. آخر میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پاکستان خود, ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے, یہ نہیں کہ دفاع کر رہے ہیں ہم, بالکل بھی نہیں. انتہا پسندی بڑی بالکل, انتہا پسندی بڑھائی کس نے, بڑھوائی کس نے؟ امریکہ, سوویت یونین کی لڑائی, ٹھیک ہے. مطلب بات یہ ہے کہ اس کے بعد طالبان, بھائی طالبان کو صرف پاکستان نے تسلیم کیا تھا, باقی ممالک نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا 2001 تک طالبان. تو بات ساری یہ ہے کہ اب اس سے آگے کیسے نکلنا ہے. اس سے آگے نکلنے کے لیے بات چیت کرنی ہے آپ نے, یا فل اسپیکٹرم لڑائی کرنی ہے. ایک بات انہوں نے اور کی, 70 سالوں میں تو ہم تو پڑھتے ہی رہے ہیں انڈیا کو, تو انڈیا کوئی پڑھتے رہے تو ہمیں کوئی سرپرائز نہ دے, ہم سرپرائز دیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہائبریڈ وار میں, باقی وار میں فوج کا اپنی جگہ, فوج آتی ہے پریشر بلڈ کرنے, اندر سے پھر وہ کردار آپ نے رکھے ہوتے ہیں, کوئی مدرسے میں گھسا ہوا ہے, کوئی یونیورسٹی میں, کوئی میڈیا میں, کوئی سیاستدان, کوئی ادھر ادھر, کوئی پرائیویٹ وہ اسلحہ لیا ہوا ہے, کوئی تحریک چلا دی, کوئی علیحدگی پسندی والا, یہ سارا وہی تھا نا. اب اس مرحلے پہ جا کے مجھے بتائیں کہ نوجوان اتنا باشعور ہے آپ کا, ملک کا اتنا باشعور آپ کا نوجوان ہے, قوم جو ہے وہ اس طرح سے اکٹھی ہے اس وقت, قوم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ جمہوریت فلانا, یہ جمہوریت بالکل ہونی چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں چوری کا کیا تعلق ہے جمہوریت سے؟ بھائی یہ تم نے پاکستان کا پیسہ باہر کیوں لے کے گئے, یہ تم نے لابنگ فرم پاکستان کے لیے ہائر کی یا اپنی ذات کے لیے کی؟ این آر او تم نے پاکستان کے لیے کیا یا اپنی ذات کے لیے کیا؟ ڈیل مانگ رہے ہو تو اپنے لیے مانگ رہے ہو, پاکستان کے لیے مانگ رہے ہو؟ سوال یہ پوچھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے عوام. تو یہ جو سارا آپریشن زبردست چلا ہے, یہ ہائبریڈ وار کے خلاف ہی چلا ہے نا, یہ ہائبریڈ وار کے خلاف ہی چلا ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو. ٹھیک ہے نا, وہی ہوا ہے نا کہ آپ نے اداروں کے اوپر, سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے, انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا ہے, ریگولیٹری کیپچر, اداروں کو تباہ, بینک کے بینک کھا گئے آپ, یہ نہیں کہ بینک کا قرضہ کھا گئے, بینک کھا گئے آپ. باہر جا کے غیر ملکیوں کے ساتھ آپ ان کو
کہ ہماری ساری یہاں پہ جائیدادیں ہم نے تو لوٹ مار کر کے واپس آ جانا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ہم اس کے بعد پتا چل رہا ہے کہ وہی آپ کے کوئی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نکل رہا ہے, کوئی آپ کا ڈائریکٹر فائنانس نکل رہا ہے, کوئی یہ نکل رہا ہے, وہ ایک آپ نے لابنگ فارم اس نے ہائر کی ہوئی ہے, دوسری تیسرے نے کی ہوئی ہے, اس نے میری ملاقاتیں کرا دو, میرا ناشتہ کرا دو, میرا اس کے ساتھ کھانا کروا دو, میری تقریر کروا دو, کسی لیے اپنی ذات کے لیے مجھے لے آؤ طاقت میں, تو میں اس کے بعد کیا کروں گا, کیا کروں آخر میں, کہاں آخر میں جو آپ کا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے, عدم استحکام, اور اس کے نتیجے میں کیا, یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ عدم استحکام کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے نقشے, نہیں, آپ کے نیوکلیر ویپنس, آپ کے نیوکلیر یہ چیز قابل نہیں ہے, ان کا جو نیوکلیر ختم ہو جائے اس کے بعد. ہمارے پاس نیوکلیر ہے تو جنگ رکی ہوئی ہے, وہ انڈیا نے نیوکلیر کیا لوڈو کھیلنے کے لیے بنایا ہوا ہے. جی ان کا جو اتنے بڑے بڑے, اور آپ دیکھیں, اور آپ اتنے اس طرح کے حالات میں بھی جو کہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں, آپ کا نیوکلیر پروگرام ان سے آگے. اور میں نے پہلی بات کی تھی, اور آج میں سے ڈی جی ایس پی صاحب نے بات کی, بات ہے جذبے کی. انڈینز کا, آپ انڈیا کا ماحول انڈیا میں نہیں ہے جنگ کا, آپ ہار گئے ہائبرڈ وار, بہت بری طرح سے انڈیا مودی سرکار ہاری, ان کے لوگوں کا موڈ نہیں ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں, مطلب چیخ پکار یا لگائے ہوئے انہوں نے, مگر لوگوں کا نہیں موڈ. آپ گن پوائنٹ کے اوپر نہیں کہہ سکتے اپنے شاعروں سے, اپنے کرکٹرز کے, اپنے جو فنکار ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی گالیاں, تو لوگ نہیں ہیں موڈ میں, پاکستان بھی نہیں ہے موڈ میں. لیکن اگر دفاع ہوگا, دفاع کا وقت اگر آیا, اگر ڈیفنس کا وقت آیا, پاکستان تو بات کر رہے ہیں امن کی, ڈیفنس کا وقت آیا, تو میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ معاملہ کہاں رکے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر فل اسپیکٹرم وار ہو گئی تو پوری دنیا کی خوراک ختم ہوگی. یہ اللہ نہ کرے کبھی یہ دو ملک آپس میں اس جگہ تک جائیں جہاں پہ نیوکلیر ویپن استعمال کرنا پڑے. کئی عرب لوگ فوری طور پہ ان کی جانیں جائیں گی, 50 میل اوپر تک بادل ہوں گے, وہ کئی مہینوں تک, کئی سالوں تک رہیں گے, اور نسل نہیں ختم. مطلب وہ کہتے ہیں نا, بالکل ہی خاتمہ ہوگا اس دنیا کا. اللہ نہ کرے اگر دو پڑوسیوں کے دوران جنگ چھڑ گئی. سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے انڈیا کو کہ محدود جنگ نہیں ہوتی, اور غیر روایتی جنگ میں اگر دہشت گردی کا واقعہ وجہ کا خدشہ ہے تو پھر اس کے بعد پھر غیر روایتی کردار ہی نکل کے آ جائیں گے ہر جگہ دنیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, جو کسی بھی ریاست کے ہاتھ میں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.